अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शोएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन किराम, क्या आप अपने घरों में महफूज हैं? अपने मुलाजिमीन के हाथों, अपने मिलने जुलने वाले के हाथों, अपने अजीज़ो अकरबा के हाथों क्या कहीं आप किसी नुकसान के अंदेशे में तो नहीं? जी हाँ, आज के मुजरिम कौन में हम आपको बताएंगे फैसलाबाद में थाना पीपल्स कॉलोनी के इलाके में एक ताजिर अपनी ही घरेलू मुलाजमा के हाथों लुट गया। मुलाजमा 1 करोड़ 80 लाख मालियत के जेवरात चोरी करके रफू चक्कर हुई, लेकिन कानून हरकत में आया और पुलिस ने चंद घंटों की मेहनत के बाद मुलाजमा को ना सिर्फ धर दबोचा बल्कि उसके कब्जे से तमाम जेवरात भी बरामद कर लिए। आज इस पर बात करेंगे कि मुलाजमीन कैसे अपॉइंट कर लिए जाते हैं, घरों में कैसे रख लिए जाते हैं, क्या उनके करैक्टर सर्टिफिकेट्स लिए जाते हैं, क्या लोगों में ये रुझान कम हो रहा है कि अपने मुलाजमीन की पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, या जो अपने मकान रेंट आउट किए जाते हैं उनका किरायानामा पुलिस वेरिफिकेशन के साथ होता है। आज के प्रोग्राम में हम एक तरफ फैसलाबाद पुलिस को शाबाश देते हुए उनके साथ बात करेंगे कैसे मुलाजमा को ट्रेस आउट किया और उसके कब्जे से जेवरात निकाले, और दूसरी तरफ इस पे भी बात करेंगे कि शहरियों में ये रुझान कैसे डेवलप किया जाए कि वो अपने मुलाजमीन की पुलिस वेरिफिकेशन लाज़िम। घरेलू मुलाजमाओं की तरफ से घरों में चोरी की बढ़ती हुई तादाद बहुत से घरानों के लिए परेशानी का बायस बन रही है। हालिया बरसों में ऐसे वाकयात की तादाद में नुमायां इजाफा हुआ है। ऐसा ही एक वाकया फैसलाबाद के थाना पीपल्स कॉलोनी में पेश आया, जहां एक घरेलू मुलाजमा ने अपने ही मालिक के घर में चोरी की वारदात की। ये कोई मामूली या छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि 65 तोला सोना चुराया गया। मोहम्मद जुबैर, जो कि शादमान कॉलोनी का रिहायशी है और कपड़े के कारोबार से वाबस्ता है, जो कि 27 नवंबर 2024 को रात 9 बजे अपने अहले खाना के हमरा एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए जाने की तैयारी में मसरूफ था। ये रात इस घर के बासियों के लिए सबक आमोज होने जा रही थी और वो सब इससे लाइल्म थे। लाइल्मी की वजह अंधा एतमाद था जो अपनी मुलाजमा पर करते थे। सहर फातिमा मोहम्मद जुबैर के घर 15 दिन से काम कर रही थी और इसी इसना में उसने तमाम घर वालों को अपनी ईमानदारी और मासूमियत का गर्विदा कर लिया था। सहर फातिमा का बुनियादी ताल्लुक चक नाहड़ा बड़ा माना वाला जिला ननकाना साहिब से है। वो मोहम्मद जुबैर के घर में रहती और घर के काम करती। तमाम अहले खाना इससे मुतमईन थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक मक्कार किरदार छुपा है। मोहम्मद जुबैर अपने अहले खाना के हमरा अपने अजीज की शादी पर रवाना होने ही वाला था कि उसकी बहू ने अपने जेवरात के लिए अलमारी खोली और घर का माहौल एक इज़्तिराब की शक्ल इख्तियार कर गया, क्योंकि वहां सोना मौजूद नहीं था। इन तलाई जेवरात में 3 अदद माला सेट, 1 रानी हार, 1 गुलूबंद सेट, 2 तलाई कड़े, 5 अदद चूड़ियां, 1 अदद लॉकेट सेट, 7 तलाई अंगूठियां और 1 डायमंड रिंग समेत 1 ब्रेसलेट को चोरी किया जा चुका था। चोरी हुए इन जेवरात का कुल वजन 65 तोला, जबकि मालियत 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक थी। ऐसी परेशान कुन सूरत हाल में शादी पर जाने का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। घर की बहू ने सारी सूरत हाल से फौरी तौर पर घर वालों को आगाह किया कि 2 दिन कबल तक तमाम जेवरात यहाँ मौजूद थे, आखिर कैसे आज गायब हैं। वाकया की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दी गई। पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मोहम्मद जुबैर के घर का रुख किया और तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SHO थाना पीपल्स कॉलोनी। आइए उनसे। पुलिस को 15 पे कॉल मौसूल होती है कि एक घर में चोरी हो गई है, और चोरी भी छोटी मोटी नहीं बल्कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए के तलाई जेवरात जो हैं वो घर से गायब हो जाते हैं। पुलिस फौरी तौर पर हरकत में आती है। कैसे मुलाजमा तक पहुंचते हैं, किस तरीके से उसे गिरफ्तार किया जाता है, कहां से गिरफ्तार किया जाता है, और क्या तमाम जेवरात की रिकवरी हो गई है, ये जानने के लिए हम इस वक्त पीपल्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। हमारे साथ इंस्पेक्टर राशिद महमूद SHO थाना पीपल्स कॉलोनी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, बताइएगा कि एक बहुत बड़ी रिकवरी फैसलाबाद की तारीख की शायद बड़ी जो रिकवरीज़ हैं उनमें ये एक हुई है, किस तरीके से ये वारदात हुई, कैसे आप जो है वो मुलाजमा तक पहुँचे, ये सारी हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। वालेकुम सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे सबसे पहले जैसे ही 15 की कॉल वसूल होती है, मैं ख़ुद अपनी टीम के साथ उधर पहुंचता हूं और जय वकूआ से मिलने वाले जितने भी शुहाद हैं वो हम PFSA की टीम के साथ कलेक्ट करते हैं। उसके बाद चूँकि वो बड़ी लिमिटेड सी फैमिली थी और उसके मतलब उनके
بقول کہ آج سے کچھ دن پہلے ہم نے اپنا زیور دیکھا تھا وہ موجود تھا، آج موجود نہیں ہے۔ اس دورانیے میں آنے جانے والے تمام مہمانوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا، ان کے گھر میں جتنے بھی میڈس تھے ان کے بارے میں معلومات لی گئیں، تو انہوں نے ابتدائی طور پہ تو اپنی کو 2-3 دن پہلے ہی کوئی میڈ فارغ کی تھیں، ان کی طرف زیادہ تھا، ان کا شک زیادہ تھا کہ انہوں نے ہمارا زیور چرایا ہوگا۔ لیکن جب ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے اس پہ تھوڑا کام کیا تو ہمیں ان کے گھر میں ہی ایک ملازمہ ہے، سحر نام تھا اس کا، اس پہ زیادہ تھوڑا شک ہونا شروع ہوا، اور اس کی ہم نے جب حرکات سکنات تھوڑا آبزرو کیں تو وہ تھوڑی مشکوک تھیں۔ تو پھر سحر کو ہم نے شامل تفتیش کیا، ہماری لیڈیز پولیس جو تھی وہ بھی ہمارے ساتھ تھی، اور لیڈی کانسٹیبلوں نے جب اس کو سارا انٹروگیٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ سر اس میں کوئی بات ہے۔ اینی ہو وہ ایک لمبا پروسیس تھا تفتیش کا، اس میں الحمدللہ سے ہم کامیابی ہوئی، اور یہ ساری کی ساری ریکوری جو ہے وہ ہو سکی۔ یہ جو ملازمہ ہے سحر، یہ کیا ایجڈ ہے، ینگ ہے، کہاں سے تعلق تھا اس کا، اور کب سے یہ ان کے گھر پہ کام کر رہی ہے؟ جی یہ تقریباً 15 دن ہی پہلے ان کے گھر میں آئی، اس کی 15-16 سال عمر ہے اس بچی کی، اور اس کو انہوں نے کسی ریفرنس کے ساتھ ہائر کیا تھا وہاں پہ۔ یہ ہے تو اس نے اعتراف کر لیا جلدی، یا پھر پولیس کو جو ہے وہ اپنے ٹیکنیکل ریسورسز جو ہیں وہ ان کو یوٹیلائز کرنا پڑا؟ جی بالکل ٹیکنیکل روایتی سارے طریقے ہم نے اپنائے، اور اینی ہو مجرم جو بھی ہو وہ اس کے اندر ایک ڈر خوف تو ہوتا ہے نا، آپ کے چہرے کے تاثرات وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر تھوڑی تگودو کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد وہ مان گئی، اس نے کہا کہ جی میں نے بالکل چرائے ہیں، اور پھر بعد میں برآمدگی والا معاملہ چلا۔ اچھا، جب اس نے اعتراف کر لیا اور پھر پولیس برآمدگی کے لیے گئی، تو کیا اس نے سارا ایک ہی جگہ پہ محفوظ کیا ہوا تھا، یا اس نے اس کو اسپریڈ آؤٹ کیا ہوا تھا؟ کیا پلان کیا تھا اس کا؟ تفتیش میں کیا بتایا اس نے؟ بچی کا پلان یہی تھا کہ میں اس زیور کو لے کے گھر سے بھاگوں گی۔ اس نے گھر میں ہی مختلف جگہوں پہ 3-4 جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ مطلب کمرے بھی مختلف تھے، وہاں پہ اس نے چھپایا ہوا تھا اس کو، اور پھر اس کی پوائنٹیشن پہ ہم نے یہ سارا کا سارا الحمدللہ برآمد کیا وہاں سے۔ جس مالک کے گھر سے چرایا اسی کے گھر میں اس نے وہ اس کو ڈمپ کیا ہوا تھا، یا اپنے گھر پہ لے کے گئی؟ جی اس میں تفتیش میں مزیدار بات ہی یہ تھی کہ یہ بچی کو 2-3 دفعہ وہ فیملی اس 15 دن میں جب سے وہ آئی تھی اکیلا گھر چھوڑ کے خود پوری فیملی گھر سے باہر گئی تھی، تو یہ ایک چیز بڑی تھی اس میں، چونکہ اس کے پاس ٹائم تھا ود ان دا ہوم وہ اس چیز کو چھپا سکتی تھی، باہر نکلنے کا اس کو موقع نہیں ملا، تو اس نے گھر میں ہی مختلف کونوں خدروں میں مختلف الماریوں میں یہ چیز چھپا کے رکھی ہوئی تھی، جو اس کے بعد میں برآمد ہو گئی۔ اچھا، یہ اس نے اسی گھر کا زیور چرایا جو ایک جگہ پہ پڑا ہوا تھا، اور اس کو اس نے ایک پلاننگ کے تحت اپنی مرضی سے چھپا دیا کہ میں جب یہاں سے نکلوں گی گھر جاؤں گی تو جاتے ہوئے سارا کلیکٹ کر لوں گی۔ ابھی گھر والے جو ہیں وہ مطمئن ہیں کہ ان کی ساری ریکوری ہو گئی ہے، یا کچھ رہتا ہے؟ شعیب بھائی گھر بڑا ہے، فیملی کے افراد تھوڑے کم ہیں، تو گھر میں بہت سارے کمرے ایسے ہیں جو کہ گھر والے نارملی یوز نہیں کرتے، تو انہی کمروں میں اس نے، چونکہ وہاں پہ گھر والوں کا آنا جانا تھوڑا کم تھا، تو پلان یہی تھا کہ یہ میں یہاں پہ چھپا دیتی ہوں اور جیسے ہی موقع ملے گا میں اس کو لے کے نکل جاؤں گی۔ باقی جہاں تک بات ریکوری کی ہے تو الحمدللہ اس میں خوبصورتی یہی ہے کہ مطلب پورا کا پورا 1 روپے کا بھی ان کی پینڈنگ نہیں رہ گئی، ریکوری سارا کا سارا الحمدللہ ٹریس آؤٹ ہو گیا اور مل گیا۔ اور یہ جو مالک مکان ہے شیخ صاحب جو ہیں، انہوں نے کیا بتایا پولیس کو کہ اس ملازمہ کو انہوں نے رکھنے سے پہلے جو ہے وہ اس کا کوئی ویریفیکیشن وغیرہ کروائی تھی، یا صرف جو وربل ایک ریفرنس ہوتا ہے وہ کسی نے کہا جی ماڑے گھر دی کڑی ہے رکھ لو اور اس نے رکھ لیا؟ نہیں ایسے ہی ہوتا ہے، یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے ہم آخر میں پیغام بھی دیں گے پبلک کو، اس کے بارے میں پراپر ویریفیکیشن نہیں ہوئی، اور جیسے ہی مطلب یہ گھروں میں کام کرنے والی، اب یہ بھی ایک بہت بڑا فیلڈ بن گیا ہے، مختلف خواتین جو ہیں وہ لڑکیوں کو ہائر کرتی ہیں اور گھروں میں کام کے لیے چھوڑ جاتی ہیں، ایسے ہی انہوں نے بھی ہائر کی۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بیماری کی طرح پھیل رہی ہے چیز، گھریلو ملازمیں، شاید وہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا 1 سال 1.5 سال کے اندر کہ کچھ وہ ڈومیسٹک وائلنس کی بھی آئی اس طرح کی شکایات کہ جی کم عمر ملازمہ تھی اس پہ جو ہے وہ تشدد کیا گیا، شاید اس بات سے ڈرتے ہوئے، یا شہریوں کا شاید پولیس پہ کانفیڈنس نہیں ہے اس بات پہ، یا پھر ان کو ڈر لگتا ہے کہ ہم ویریفیکیشن کروائیں گے تو ایک پروسیس لمبا ہے۔ حالانکہ ابھی اعلیٰ افسران سے ہماری بات ہوئی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس پروسیس کو اتنا نیٹ اور آسان کر دیا ہے کہ جسٹ آپ خدمت مرکز پہ جائیں، آپ اپنا کیس پٹ کریں کہ جی ہم اس بندے کو یا بندی کو ہائر کرنا چاہتے ہیں، اور جسٹ آپ اس کی ویریفیکیشن اس کے باوجود شہریوں میں یہ ٹینڈنسی کیوں نہیں آ رہی کہ وہ ایک لیگل پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کر کے خود بھی ٹینشن سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں؟ یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے پبلک کو۔ دیکھیں یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے مختلف شہر میں مختلف پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں، ہمارے سارے کے سارے تھانے اب خدمت مرکز ہیں،
آپ ایزیلی ان تک ایکسیس کر سکتے ہیں، اپنے ملازمین کے بارے میں ڈیٹا ادھر سے لے سکتے ہیں، اور جو بھی ان کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے اس کے بارے میں پولیس بتاتی ہے۔ اتنے خوبصورت گورنمنٹ نے اتنے زیادہ پیسے لگائے ہیں خدمت مرکز پہ، اتنا زبردست قسم کا وہاں پہ ماحول ہم نے بنایا، ہمارے تانے خوبصورت ہو گئے ہیں۔ صرف اویئرنیس کی کمی ہے۔ اب پولیس کا وہ ڈر شر والا دور تو ختم ہو گیا ہے، اب تو پولیس بڑا فرینڈلی پولیسنگ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اور پبلک کو آپ کے تھرو میسج بھی یہی ہے کہ خدا را یہ گھریلو میڈ جو ہیں، ایک تو فل ٹائم میڈ سے گریز کریں 24 آور جو آپ اپنے گھر میں رکھتے ہیں، بس صبح آئیں کام کے لیے، شام کو چلے جائیں، اور ان کی بھی پراپر ویریفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کم عمر بچیاں، ان کو خدا را گھروں میں نہیں رکھیں، یہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں، اور پولیس کا تعاون آپ کے ساتھ ہر وقت ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ملازمہ اریسٹ ہوئی ہے اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ کوئی کہیں دور پار سے آئی تھی؟ اس کے پیرنٹس نے پولیس سے بعد میں رابطہ کیا نہیں کیا؟ اس کے پیچھے آئے یا نہیں آئے؟ اور اب یہ جو ہے یہ جوڈیشل کر دی گئی ہے؟ جی بالکل، اس کو سارا اس کا جوڈیشل کے متعلقہ جتنی بھی کارروائی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی۔ بچی بیسیکلی رہنے والی تھی مانا والا کے قریب ایک گاؤں ہے نارا، چک نارا، وہاں کی رہنے والی تھی۔ بڑا مانا والا علاقہ تھا نا، یہ بنتا ہے ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب میں۔ تو ایسے ہی مطلب یہ گھروں میں جو خواتین رکھواتی ہیں بچوں کو، انہی میں سے ایک خاتون نے اس کو ہائر کر کے دیا تھا ان کو۔ اور اب اس کے گھر والوں نے کوئی نہیں ان کا کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ یا کوئی اس طرح سے، یا کوئی ہیبچول تھی یا اس کی فرسٹ ٹائم تھا؟ نہیں، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی انڈر انویسٹیگیشن ہیں، وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ سر دست اس کا کرمنل ریکارڈ اس کے علاوہ نہیں نکلا کوئی بھی۔ ناظرین، راشد محمود ایس ایچ او تھانہ پیپلز کالونی ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس کیس پہ بریف کر رہے تھے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جس کو ہم عرف عام میں کہتے ہیں کہ چونا لگا کے ایک ملازمہ بھاگنے کی کوشش میں تھی، لیکن پولیس کا آہنی شکنجہ جو ہے اس سے نہیں بچ سکی۔ چور آخر کار پولیس کی گرفت میں آ ہی جاتا ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑا سبق گھر والوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو چند پیسے بچانے کی خاطر یا پھر ایک چھوٹا سا لیگل پروسیس پورا کرنے کی خاطر لالچ میں آ کر اپنے ہاں ایسے ملازمین کو رکھ لیتے ہیں جن کی ان کے پاس ویریفیکیشن نہیں ہوتی، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، جن کا وہ ویریفائی نہیں کرتے کہ کیا یہ کرمنل خاندان سے یا ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے، ان کو رکھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں اس طرح کے مصائب میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ جن سے نکلنا ان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص اس خوش نصیب تاجر جیسا نہیں ہوتا کہ جس کے ہاں چوری ہوئی اور چند گھنٹوں کے اندر ہی پولیس نے نہ صرف چور کو اریسٹ کیا بلکہ ان کی ریکوری بھی کروا دی۔ نقصان دیر اور دور تک بھی جا سکتا ہے، لہذا محتاط رہیے اور ملازمین کو خاص طور پہ اپنے ہاں رکھتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھیے کہ وہ ملازمین باقاعدہ پولیس سے ویریفائی ہونے کے بعد آپ کے ہاں اپوائنٹ ہوں۔ پولیس نے محمد زبیر کی مدعیت میں واقعے کی ایف آئی آر درج کی اور ابتدائی تحقیقات کا آغاز کیا۔ پولیس کو ابتدا میں شبہ تھا کہ چوری کسی باہر والے کا کام ہو سکتی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گھر میں موجود کوئی فرد اس واقعے میں ضرور ملوث ہے، جس کی وجہ سے چوری انتہائی مطمئنانہ انداز میں کی گئی ہے۔ پولیس نے چوری کی واردات کی تہ تک پہنچنے کے لیے انکوائری کو بڑھایا، گھر کے تمام ملازمین کو جمع کیا اور پوچھ گچھ کی۔ ملازمہ سحر فاطمہ جو 15 دن سے خاندان کے لیے کام کر رہی تھی، اس نے ابتدائی طور پر چوری میں ملوث ہونے سے انکار کیا، تاہم جیسے جیسے انکوائری کی جا رہی تھی وہ گھبراہٹ اور جرم کے آثار ظاہر کرنے لگی۔ کئی گھنٹوں کی پوچھ گچھ کے بعد بالآخر ملازمہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور اس نے گھر سے قیمتی سامان اور چوری کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انویسٹیگیشن آفیسر، آئیے ان سے جانتے ہیں۔ وہ گھریلو ملازمہ جو زیورات لے کر فرار ہوئی، اسے اریسٹ کرنے کے لیے جو ٹیم گئی، اس کے آئی او انویسٹیگیٹنگ آفیسر غازی امتیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ وہ آفیسر ہیں جن کی چند گھنٹوں کی کاوش کے بعد جو ہے وہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیت کے زیورات جو ہیں وہ اس کے اصل مالک تک واپس پہنچ گئے۔ امتیاز بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ بتائیے گا کہ یہ جو ملازمہ اپنے گھر جہاں پہ یہ ملازمہ اپوائنٹ تھی وہاں کا نقصان کر کے بھاگی، کیسے آپ لوگوں کو انفارمیشن ملی، کیا کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا اور کہاں سے گرفتار کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی 27/11/24 کو تقریباً 9 بجے رات ہمیں 15 پہ کال موصول ہوتی ہے کہ ہمارے گھر سے زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ شیخ زبیر نامی شخص جو 15 پہ کال کرتا ہے،
ایس ایچ او صاحب اور ہماری ٹیم رسپونڈ کرتی ہے فوری طور پہ. ہم جائے وقوع پہ جاتے ہیں, ادھر پی ایف اے سے ٹیم کو بلواتے ہیں, جو ایویڈنس ہمیں جائے وقوع سے ملتی ہیں وہ ہم کلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کالر شیخ زبیر وہ اپلیکیشن ہمیں دیتا ہے, ہم اس پہ ایف آئی آر کر دیتے ہیں. اس میں وہ شبہ ظاہر کرتا ہے کہ جو ہماری ملازمہ ہے, ہم 2-3 دفعہ گھر سے بھی گئے ہیں کسی پروگرام میں, گھر سے باہر رہے, وہ ہمیں شبہ ہے بھی ہماری واردات جو ہے وہ گھریلو ملازمہ نے کی ہو. ہم ان کو لیڈی پولیس بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, ایس ایچ او صاحب میں, ہم ان کو انٹروگیٹ کرتے ہیں اور الحمدللہ ہماری کوشش سے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں انکشاف کر دیتی ہیں واردات کا. اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹل زیور جو ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے. اس میں سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں بڑی آنر کی بات ہے, میرے لیے, میرے سینئرز کے لیے, افسران کے لیے, اس میں ٹوٹل زیور ریکور ہوا ہے. 65 تولے زیور تھا اور 65 ہی ریکور ہوا ہے. یہ اس نے ابھی اس کو خرچ نہیں کیا تھا یا کہیں سیل آؤٹ نہیں کیا تھا, ورنہ ان معاملات میں ہم نے دیکھا ہے اکثر کہ پولیس کو پھر تعاقب کرنا پڑتا ہے, دور جانا پڑتا ہے, جہاں پہ جا کے اس نے فروخت کیا وہ پھر جو گولڈ سمتھ ہیں پھر وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں لیا, ہم نے یہ لیا. یہاں پہ لکیلی اس طرح ہوا کہ ابھی اس کو چانس نہیں ملا شاید اس کو نکال کے کہیں بیچنے کا, سیل آؤٹ کرنے کا. ایک ہی جگہ پہ وہ سارا رکھا ہوا تھا اس نے, یا وہ پھر کوئی کچھ حصے اس کے کہیں اور تھے اور کچھ حصے کہیں اور؟ اس میں ایسے ہے چونکہ گھر والوں نے جانا تھا شادی پہ, اسی روز گھر والوں نے شادی پہ جانا تھا. اس نے کیا کیا, اس نے پہلے زیور, اس کو شاید آئیڈیا نہیں تھا, اس نے پہلے زیور اٹھا لیا ہے. جس جگہ پہ لاکر میں ان کا زیور تھا اس نے اسے اٹھا لیا ہے. اٹھانے کے بعد اس کی ایکسیس تھی کہ گھر والوں نے چلے جانا ہے اور میں نے بھی گھر جانا ہے. اس نے اپنی جدھر اس کی ایکسیس نزدیک تھی اس نے ادھر زیور رکھ لیا, جاتے ہوئے میں ساتھ لے کے جاؤں گی, ٹھیک ہے نا. لیکن اس سے پہلے انہوں نے چیک کر لیا, اس کے جانے سے پہلے ہی پولیس کو انفارم کر دیا, پھر پولیس نے رسپونڈ کیا اور آگے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں سونا جو ہم نے وہ باغ جب کروا. یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیونکہ لیڈیز پولیس اہلکار بھی ہوتی ہیں, کیا اس نے اعتراف جرم جو ہے یہ آرام سے کر لیا, یا پھر ایک خاصہ ہوتا ہے پولیس کا کہ تھوڑا سائیکولوجیکل پریشر سم ٹائم جو ہے وہ ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ کنا تھلے بھی رکھنی پہ جاتی ہے, مطلب اس طرح ہوا یا اس نے بڑے آرام سے اعتراف جرم کر لیا؟ نہیں جی, اس میں نا اس نے ہمارا بڑا زور لگایا ہے سائیکالوجی کے پریشر پہ. ہم نے اس کو نفسیاتی طور پہ, چونکہ جو بندہ جھوٹ بولتا ہے نا اس کی زبان کچھ کہتی ہے, آنکھیں کچھ کہتی ہیں, چہرہ کچھ کہتا ہے. ہم نے اس کو سائیکالوجیکلی اس کو پڑھا ہے اور اس پہ کام کیا اور اس کو انٹیروگیٹ کیا. لیڈی پولیس بھی ہمراہ تھی اور وہ ہمارا جو ہے الحمدللہ وہ جو ہماری پروفیشنل سکلز ہیں وہ کام آئیں اور اللہ کے فضل و کرم سے جو سونا ہے وہ ہم نے برآمد کر لیا. جب ہر واردات کے پیچھے ایک اس کا مقصد, ایک موٹیو ہوتا ہے. یہاں پہ کلیئر ہے کہ لالچ یا چوری کرنا ہی مقصد تھا. کیا اس نے کچھ ایسا انکشاف کیا ہے کہ واردات کرنے اس کے پیچھے کوئی اسپیشل اس کا کوئی کاز تھا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے, میں یہ لے کے یہ علاقہ چھوڑ جاؤں گی یا پھر میں ان کو نظر نہیں آؤں گی, یا کوئی خاص ہر ملزم جو ہے وہ کہتا ہے جی میری فلاں مجبوری تھی, میں نے وہ شادی یا کسی کا قرض دینا تھا. دوران تفتیش اس نے ایسا کیا موٹیو بتایا کہ جس چیز نے اس کو مجبور کیا کہ یہ اتنی بڑی واردات کار گزرے؟ نہیں, اس میں کوئی مجبوری والی یا قرض والی بات نہیں ہے, یہ لالچ ہے. جو اس نے دیکھا زیور اس کے ایکسیس میں آیا ہے, اس کو دیکھ کے لالچ آ گیا, اس نے چوری کر لی. ملزمہ سحر فاطمہ نے پولیس کو پوری منصوبہ بندی اور چوری کی وجہ بتائی. یہ انفارمیشن پولیس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی اور پولیس نے جامعہ حکمت عملی کے تحت نہ صرف ملزمہ کو پکڑا بلکہ قیمتی سامان برآمد کر لیا. ملزمہ نے یہ سارا سامان گھر کے اندر ہی مختلف جگہوں پر چھپا رکھا تھا. پولیس نے برآمد شدہ سامان لواحقین کو پہنچا دیا جو اپنا مال دوبارہ ملنے پر بہت خوش تھے. 65 تولے سونا پولیس کی جانب سے ان تک پہنچا دیا گیا. جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے کہ فیصل آباد میں تھانہ پیپلز کالونی کی حدود میں ایک تاجر کے گھر پہ چوری کی ایک واردات ہوتی ہے جو فیصل آباد کی تاریخ کی بڑی وارداتوں میں سے ایک واردات شمار کی جاتی ہے, کیونکہ اس میں تقریباً 65 تولے طلائی زیورات جو ہیں وہ چوری کر لیے گئے تھے. پولیس حرکت میں آتی ہے, 15 پہ کال چلتی ہے, پولیس فوری طور پہ رسپونڈ کرتی ہے. ایس ایچ او تھانہ پیپلز کالونی راشد محمود ہمراہ اپنے افسران اور جوانوں کے وہاں پہ پہنچتے ہیں, جائے وقوع کو دیکھتے ہیں, وہاں پہ آبزرو کرتے ہیں. اتنی دیر میں مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے. مقدمے کے اندراج کے بعد پولیس باقاعدہ تفتیش کا آغاز کرتی ہے تو شبہ گھریلو ملازمین کی طرف نکلتا ہے اور ملازمہ جو ہے ایک اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا جاتا ہے کہ یہ زیادہ شبے کے دائرے میں آتی ہے.
مزید انٹیروگیشن پہ وہی کلپریٹ نکلتی ہے، اسی نے اپنے ہی گھر کے جو مالکان ہیں ان کے زیورات کو چرایا اور اس نیت سے کہ میں یہ لے کر رفو چکر ہو جاؤں گی، لیکن شاید اس تاجر کی خوش قسمتی اور پولیس اہلکاروں کی مستعدی تھی جس نے اس کو اس حرکت تک نہیں جانے دیا، بلکہ اس سے پہلے ہی دبوچ لی گئی۔ یہاں پہ گھر والوں کے لیے بڑے میسیجز ہیں کہ آپ اپنے ملازمین پہ کس حد تک ٹرسٹ کر سکتے ہیں، اپنی چیزوں کو کس حد تک محفوظ بنا سکتے ہیں۔ غازی امتیاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسی کیس کے آئیو ہیں، ان سے مزید گفتگو بھی کرتے ہیں۔ اچھا، غازی امتیاز، یہ لفظ غازی جو ہے یہ آپ کے نام کا حصہ ہے یا آپ کو یہ ٹائٹل دیا گیا؟ جی میرا نام جو پورا نام میرا امتیاز احمد ہے۔ یہ 2021 میں میرا ایک پولیس مقابلہ ہوا تھا ڈسٹرکٹ چنیوٹ میں، اس میں مجھے بذریعہ فائر میں مضروب ہو گیا تھا، وہ ڈاکو تھے، ان سے مقابلہ کرتے ہوئے اس کے بعد مجھے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ نے آئی جی صاحب نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے غازی ڈکلیئر کیا ہے۔ مجھے آف کیمرہ یہ پتہ چلا ہے کہ وہ بلٹ ابھی بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے، کہاں لگی تھی؟ جی وہ بلٹ مجھے 2 فائر لگے تھے، ایک بازو میں اور ایک پیٹ میں۔ جو پیٹ والا فائر ہے وہ بلٹ ابھی بھی اندر ہی ہے، چونکہ وہ بیک بون کے بالکل قریب ہے۔ وہ جو ڈاکٹرز نے انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسے آپ نہ اس کو نہ نکلوائیں، سر دست اس کا اگر مسئلہ کوئی نہیں تو اس کو رہنے دیں، اگر اس کو ہم نکالیں گے تو زیادہ پرابلم بن سکتی ہے۔ امتیاز بھائی، مجھے ایس ایچ او صاحب بتا رہے تھے کہ آپ جو ہیں وہ ان کے انتہائی جو ایفیشنٹ اور ہونہار انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں ان میں سے ہوتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب ہماری آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر تھے، ابھی آپ پروموٹ کر دیے گئے ہیں سب انسپیکٹر کے رینک پہ۔ کیا اس اسپیسیفک کیس میں آپ کی پروموشن ہوئی ہے یا یہ کوئی آپ کی محکمانہ جو ہے وہ سیکوینس ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ جو میرے افسران ہیں وہ مجھ پہ کافی حد تک ٹرسٹ کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ دیانتداری اور پروفیشنل سکلز ہیں، ان کی مہربانی ہے۔ لیکن جو پروموشن والا معاملہ ہے یہ میرا الگ سے پروسیس ہے، جو ڈپارٹمنٹل پروسیس ہے۔ پروموشن میری اس طریقے سے ہوئی ہے، اس کیس کا پروموشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا امتیاز بھائی، ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، جنہوں نے گھروں پہ ملازمین رکھے ہوئے ہیں، چاہے وہ میل ہیں چاہے فیمیل ہیں، وہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتے ہیں۔ جیسے ایس ایچ او صاحب نے بھی یہ کہا کہ زبانی کسی کی ضمانت پہ، کسی کے کہے پہ کہ آپ اس کو گھر پہ ملازم رکھ لیے جاتے ہیں، کوئی ان کی ویریفیکیشن نہیں کی جاتی، کوئی دیکھا نہیں جاتا کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا ان کی کوئی کرمنل ہسٹری تو نہیں ہے۔ یہ ٹینڈنسی لوگوں میں کس طرح سے ختم ہوگی؟ جی بھائی جان، یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ اس میں میں پبلک کو میسیج یہ دوں گا بھی خدارہ جو ملازمائیں آپ لوگ رکھتے ہیں اپنے گھر میں کام کے لیے، ان کی ویریفیکیشن ضرور کروائیں۔ ان کا عطا پتہ، ان کا شناختی کارڈ، ان کا ریفرنس آپ کو لازمی لینا چاہیے۔ ان کی کرمنل بیک گراؤنڈ ہے نہیں ہے، اس بارے میں پوری چھان بین کر کے ملازموں کو رکھنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو لوگ آپ کے گھر میں جیسے یہ واردات ہے 65 تولے گولڈ ہے، اس کو بھی خدا کے لیے کہیں محفوظ جگہ پہ لاکر میں رکھیں۔ اگر بوقت ضرورت اس کو ضرورت پڑتی ہے نکلوائیں، استعمال کر کے پھر لاکر میں رکھ لیں۔ اس کو گھر میں رکھنے کا اتنا تک نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا۔ میری یہ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو فالو کریں۔ اسی چیز کا ایک پیرا 2 بھی ہے فیصل آباد، کیونکہ پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور یہ انڈسٹریل ہب ہے پاکستان کا۔ یہاں پہ پورے پاکستان سے، خاص طور پہ دیہی علاقوں سے لوگ آتے ہیں اور پھر وہ رینٹ کے گھر یا رینٹ کے بلڈنگز لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ لالچ بھی بہت زیادہ پروان چڑھ رہا ہے کہ ایک 5 مرلے کا گھر ہے، اس کے 2.5 مرلے کے 2 پورشنز کریں اور رینٹ آؤٹ کر دیں۔ اس میں بھی لوگ یہ زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ ہم اس کا کوئی معاہدہ کر لیں، اس کی کوئی پولیس ویریفیکیشن کروا لیں۔ یہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ سر یہ بہت زیادہ حد تک خطرناک ہے۔ میری عوام الناس سے گزارش ہے کہ جو مکان، جو گھر آپ رینٹ پہ دیتے ہیں، پہلی بات اس بندے کو دیں جس بندے کو آپ جانتے ہیں۔ دوسری بات، آپ نے دینا ہے اس کی پولیس میں، تھانے متعلقہ میں رپورٹ ضرور درج کروائیں۔ اس کا کرایہ داری فارم ہوتا ہے، اس کو ضرور سبمٹ کریں۔ اس بندے کے کوائف آئی ڈی کارڈ، چونکہ پولیس کا الحمدللہ آئی جی صاحب اور گورنمنٹ آف پنجاب کے ویژن کے مطابق بڑا اچھا سسٹم ہے، وہ اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ جس بندے کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہو یا جو بھی اس کا ہو نا، اس کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اکثر اوقات ملزمان کو ٹریس آؤٹ کرنے میں، اگر انہوں نے کوئی مکان رینٹ پہ لیا ہے تو وہ ہمیں کافی حد تک مدد ملتی ہے اس سے۔ آپ نے بلا شبہ جو ہے وہ اس کیس پہ بہت اچھا کام کیا ہے،
تو ٹیم مجرم کون کی طرف سے بھی آپ کو آپ کی پروموشن پہ بھی مبارکباد ہے. ناظرین کرام, غازی امتیاز جیسے ہونہار آفسرز جو اپنے جسم پہ گولیاں کھاتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے موجود ہیں. ٹرسٹ کیجئے پولیس پہ. پولیس آپ کی حفاظت کے لیے ہے, آپ کی دوست ہے. پولیس سے خائف ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. اسی خوف کے تحت ہم اپنے ملازمین کو انرول نہیں کرتے, ان کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں لیتے, اور پھر اسی تاجر شیخ جیسے حالات سے ہم نبرد آزما ہوتے ہیں کہ کبھی کہیں لاکھوں کا تو کہیں کروڑوں کا نقصان برداشت کرتے ہیں. قسمت ہر دفعہ ساتھ نہیں دیا کرتی. سو پولیس پہ ٹرسٹ کیجئے. پولیس ہر وقت آپ کی حفاظت اور آپ کی خدمت کے لیے موجود ہے. چوری کی اس واردات کے معمہ کو حل کرنے اور متاثرہ خاندان کو ان کا کھویا ہوا سامان واپس کرنے پر پولیس کے تفتیشی افسران کو سی پی او فیصل آباد کی جانب سے تعریفی سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے. گھروں میں چوری کے بڑھتے ہوئے واقعات کو روکنے کے لیے پولیس کے ساتھ ساتھ ملازمین رکھنے والوں کے ساتھ کی بھی ضرورت ہے. گھریلو ملازمین کی جانب سے چوری کو روکنے کے لیے گھر والے کئی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ گھریلو ملازمہ کی خدمات حاصل کرنے سے پہلے اس کے پس منظر کی صحیح جانچ اور تصدیق کر لی جائے اور ملازمین کا اندراج متعلقہ پولیس تھانہ میں کروایا جائے تاکہ کسی پریشان کن صورتحال میں فوری پولیس مدد فراہم کر سکے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اے ایس پی سرکل پیپلز کالونی. آئیے ان سے جانتے ہیں. ناظرین, فیصل آباد میں تھانہ پیپلز کالونی کی حدود میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پہ ایک تاجر کے گھر پہ گھریلو ملازمہ چوری کی واردات کرتی ہے اور رفو چکر ہو جاتی ہے. 65 تولے طلائی زیورات جن کی مالیت تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ کے لگ بھگ بنتی ہے, وہ یہ لے کر رفو چکر ہو جاتی ہے. یہاں پہ قانون حرکت میں آتا ہے. پولیس فوری طور پہ اس کیس کو ٹیک اوور کرتی ہے اور چند دنوں کے اندر اندر کچھ گھنٹوں میں ملزمہ کو نہ صرف وہ گرفتار کرتے ہیں بلکہ اس کے قبضے سے جو ہے وہ زیورات بھی ریکور کر لیے جاتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت پیپلز کالونی سرکل کے اے ایس پی فضل رحمان صاحب موجود ہیں. ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا کہ کس طریقے سے یہ واردات ہوئی, پولیس کو کیسے انفارمیشن ملی اور کیسے رسپونڈ کیا پولیس نے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اے ایس پی فضل رحمان صافی ہے اور یہ ایک فیصل آباد پولیس کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ انڈر دی لیڈرشپ آف سی پی او صاحب کامران عادل صاحب, اس میں ہمیں 15 کال ملتی ہے. تو 15 کال جب ملتی ہیں تو ہماری جو ٹیم ہے وہ امیجیٹلی رسپونڈ کرتی ہے کرائم سین پر. جب کرائم سین پر رسپونڈ کرتی ہیں تو وہاں پر پہنچ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک کاروباری شخصیت ہے, ان کے گھر سے تقریباً 65 تولہ سونا جو ہے نا وہاں سے غائب ہو گیا ہے. تو اپون نوئنگ دس تھنگ پولیس نے رسپونڈ کیا اور وہاں کے جو اس مالک کے گھر میں نوکرانی تھی تو وہاں سے ان کو ان سے انویسٹیگیشن شروع کی, انٹروگیشن شروع کی. تو آفٹر انٹروگیشن اور آفٹر کپل آورز انہوں نے یہ ریویل کیا کہ بیسیکلی سونا انہوں نے رکھا ہے سائڈ پر, تو جب وہ چھٹی پر گھر جائے گی تو شی ول ٹیک اوے دیٹ گولڈ ود ہر. اچھا سر بتائیے گا کہ یہ ایک پولیس کو جائے وقوع پر جا کر معلوم ہو جاتا ہے کہ نوعیت کیا ہے کیا, کیونکہ اکثر کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ گھر کے افراد ڈرامہ کرتے ہیں واردات کا اور پھر پولیس جو ہے وہ کیونکہ اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ واقعی میں یہ ہوا ہے یا اچھا اگر ہوا ہے تو اس میں کون انوالو ہو سکتا ہے. یہ گھر والوں نے شک کا اظہار کیا تھا یا پولیس نے اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ملازمہ کو ٹریس آؤٹ کیا؟ دیکھیں اس میں میرے خیال میں دونوں فیکٹرز ہیں. اس میں پولیس والوں نے بھی اپنے چونکہ دے آر ویری پروفیشنل, دے ڈیل ود سچ کائنڈ آف پیپل آن ڈیلی بیسس, تو پولیس کو بھی شک ہوا تھا اور گھر میں چونکہ ان کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں تھا. یہ شی واز دا اونلی پرسن جو کہ اس فیملی سے تعلق نہیں رکھتی تھی, یہ باہر کی تھی, تو آٹومیٹیکلی پولیس کا شک بھی ان کی طرف گیا ہے اور گھر والوں نے بھی یہی بتایا. تو اکارڈنگلی پولیس نے بڑے پروفیشنل طریقے سے اس کو انٹروگیٹ کیا ہے, ہر ایک اینگل سے انٹروگیٹ کیا ہے اور ود ان فیو آورس وہ سونا برآمد ہو گیا. اور اٹ واز سچ اے بگ نیوز, سچ اے بگ اچیومنٹ فار فیصل آباد پولیس, فار پنجاب پولیس, کہ آپ اس جو کاروباری شخص ہے ان کی خوشی جو ہے نا وی کین ناٹ سم اٹ اپ ان فیو ورڈس. وہ تو ظاہر ہے وہ جو مدعی بھی مقدمہ تھے اس کے اور ابھی ہم نے کوشش بھی کی ان سے بات کرنے کی,
لیکن وہ شاید وہ خوشی میں اور ایک خوف کا فیکٹر بھی ہو جاتا ہے انسان کو. جب اس کا نقصان ہوا ہو بے شک اس کی تلافی ہو جاتی ہے, بھرپائی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ میں آن کیمرہ آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. تو آپ سارا کریڈٹ انہوں نے فیصل آباد پولیس کو دیا. انہوں نے کہا کہ پولیس نے انتہائی پروفیشنل طریقے سے ہمیں ڈیل کیا ہے اور ہمارا ایک ایک پائی جو ہے وہ واپس کی ہے. اچھا, آپ نے انشور کیا ہے واپس کہ ان کے تمام کی تمام ریکوری ان کو ہو گئی ہے یا ابھی بھی وہ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا بہت ان کا باقی ہے؟ جی بالکل, اس میں ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے. جب بھی ریکوری ہوتی ہے تو پراپر تھرو کورٹ ریکوری ہوتی ہے, سو دیٹ دیر از نو لیگل ریپرکشن. تو وہ لیگل پروسیس کے تھرو سب کچھ ان کو ریٹرن ہو چکا ہے. اس طرح سملرلی اور بھی جتنے بھی سٹیزنس کو مسئلے مسائل آتے ہیں, پولیس ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ ان کو رسپونڈ کرے ود اور ہمارے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی 15 کال پر ہمارے تفتیشی پہنچتے ہیں, ہمارے پولیس آفیسر پہنچتے ہیں. جب زیادہ سیریس مسئلہ ہو تو سینئر آفیسرز پہنچتے ہیں تاکہ ان کو جتنے بھی مدعی ہے, جتنے بھی کالرز ہیں, ان کو ارجنٹ بنیادوں پر ان کو انصاف دیا جائے. ان کو یہ نہ ہو کہ ہمیں پولیس جو ہے نا آن نہیں کرتی, پولیس ہمیں پروٹیکٹ نہیں کرتی. سو وی آلویز ٹرائی اور بیسٹ کہ ہمارے سٹیزن سیف فیل کرے اس انوائرمنٹ میں. وہ یا یہ فیل نہ کرے کہ ہمیں پولیس والے سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں. اچھا سر, دوسرا یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم شہری خاص طور پہ جو ہیں اور پوش ایریاز کے لوگ بھی پچھلے کچھ عرصے میں ایسی بہت ساری وارداتیں دیکھنے میں آئی ہیں جہاں پہ گھریلو ملازم جو ہیں وہ واردات میں ملوث نکلے. اگر گھر پہ ڈکیتی کی واردات بھی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے ریکی کرنے والے جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں گھر کے ملازمین نکلے ہیں. ایک ایس او پیز دی گئی ہیں کہ اگر آپ نے کوئی ملازم ہائر کرنا ہے یا آپ اپنے گھر کوئی رینٹ آؤٹ کرنا ہے تو اس میں باقاعدہ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, پولیس ویریفیکیشن ہوتی ہے. یہ شہری کیوں گھبراتے ہیں ان چیزوں سے؟ ان کو کیا خوف ہے پولیس کا کہ ہم اگر ویریفیکیشن لے کے اس کی جائیں گے تو کیا پولیس ہماری دشمن ہو جائے گی, ہمیں تنگ کرے گی؟ یہ اس پوائنٹ آف ویو سے شہریوں کے اندر جو جھجک ہے وہ کیوں نہیں نکل پا رہی؟ اس میں میرے خیال میں ابھی ریسنٹلی فیصل آباد پولیس نے انڈر دا کمانڈ آف آر پی او صاحب اینڈ سی پی او صاحب, وی ہیو ان امیزنگ خدمت مرکز. تو ہمارے اور بھی کافی خدمت مراکز ہیں, وہاں پر شہری جا سکتے ہیں, نہ صرف وہاں سے ویریفیکیشن کر سکتے ہیں بلکہ وہاں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ اور ٹیننٹ رجسٹریشن باقی بہت سارے کام وہاں سے کروا سکتے ہیں. اور موسٹ آف دا سروسز فری ہے, اور جو چارجز ہیں بھی منیمل چارجز ہے, 200, 300 اینڈ 400. اور سیکنڈلی میرے خیال میں اٹ از اے ٹو وے تھنگ. شہریوں کو بھی اس بات کا اس کا احساس کرنا چاہیے کہ جو بھی آپ امپلائی رکھ رہے ہیں تو ایک تو کم عمر امپلائی رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے, اگینسٹ دا لا ہے, اگینسٹ دا رولز ہے. اور سیکنڈلی جو بھی امپلائی رکھے آپ پولیس سے کانٹیکٹ کریں, ان کو ویریفائی کریں, ویریفیکیشن کے بعد آپ بے شک ان کو رکھیں تاکہ کم از کم بیک گراؤنڈ کا اندازہ ہو, ان کے پیرنٹس کا اندازہ ہو, سو دیٹ وی کین اوائڈ سچ کائنڈ آف کرائمز ان فیوچر. کیا پیغام دیں گے اپنے سرکل کے لوگوں کو کہ اس طرح کے, کیونکہ ہر انسان اتنا لکی نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے اور فوراً سے اس کی ریکوری بھی ہو جائے. نقصانات ہو سکتے ہیں, لائف ہے, لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. کیا پیغام دیں گے لوگوں کو, اپنے سرکل کے لوگوں کو, کہ وہ ان وارداتوں سے بچنے کے لیے کون سے طریقے اڈاپٹ کریں؟ جیسے کہ میں نے بتایا, سب سے پہلے جب بھی آپ کسی بھی امپلائی کو رکھتے ہو گھر پر, ویریفیکیشن از مسٹ. آپ ویریفیکیشن کروائیں, پولیس اسٹیشن جائیں, خدمت مرکز جائیں. ابھی ٹوڈیز پولیس از ٹوٹلی ٹرانسفارمڈ. آپ کو مسئلہ ہے, آپ میرے آفس آ سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی کے خلاف شکایت ہے میرے آفس آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ گھر میں کوشش کریں سی سی ٹی وی فوٹیجز, سی سی ٹی وی کیمرہ انسٹال کریں جہاں تک پاسبل ہے. جہاں تک پاسبل ہے آپ ذمہ داری سے اپنے گھر کو لاک رکھیں, رومز کو لاک رکھیں, اپنے پرسنل اور سیکرٹس کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں, کسی کے ساتھ بھی نہ کریں. اور اس طرح کے بچوں کو ایکسیس نہ دیں. بیسیکلی ان کو اگر آپ گھر میں, ایک تو بچوں کو نہ رکھیں گھر میں, اگر آپ نے گھر میں کسی نوکر کو رکھنے ان کو ایکسیس نہ دیں, ان کی ایکسیس کو لمیٹڈ بنائیں, سو دیٹ وہ آپ کے لیے بھی مسئلے مسائل کا وہ نہ بنے, کاز نہ بنے, اور پھر فیوچر میں آپ کو پریشانی سے اس طرح آپ بچ سکیں گے. ناظرین, فیصل آباد میں تھانہ پیپلز کالونی کے ایک علاقہ میں ایک گھر کے اندر گھریلو ملازمہ جو ہے وہ بڑی چوری کی واردات کرتی ہے. تقریباً 1 کروڑ 80 لاکھ مالیت کے طلائی زیورات جو ہے وہ اڑا کر رفو چکر ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ قانون حرکت میں آتا ہے, پولیس حرکت میں آتی ہے, اور چند گھنٹوں کے اندر نہ صرف اس ملازمہ کو گرفتار کیا جاتا ہے
बल्कि उससे सारे के सारे ज़ेवरात रिकवर करके मालिकान तक वापस भी पहुंचा दिए जाते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी सोचने की बात और फ़िक्र की बात ये है कि हम जब अपने घरों में मुलाजमीन को रखते हैं, जब कोई मुलाजम अपॉइंट करते हैं तो उसका करैक्टर सर्टिफिकेट लाजमी ले लें, उसकी वेरिफिकेशन लाजमी कर लें, उसका आपको एड्रेस, उसकी फैमिली ट्री का एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ये किस ख़ानदान से, कहाँ से, किस इलाके से ताल्लुक़ रखता है या रखती है। जैसा कि एएसपी साहब ने फरमाया कि आप अगर ख़ुद अपने आप को कानून के अंदर रखेंगे, कम उम्र मुलाजमीन को ना अपॉइंट करें और कानून और ज़ाब्ते के अंदर रह के करेंगे तो ख़ुद भी नुकसान से बचेंगे और दूसरों के भी बचेंगे। आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि किस तरह एक घरेलू मुलाजमा ने अपने मालिकों के घर पे ज़ेवरात चोरी किए और फिर उनको बेचने की गरज से एक महफूज जगह पे छुपा दिया, लेकिन पुलिस की बर वक्त कार्रवाई से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत की चोरी जो है उसको रिकवर कर लिया गया। यहाँ पे पैगाम है टीम मुजरिम कौन की तरफ से तमाम लोगों के लिए कि घरेलू मुलाजमीन को रखते वक्त, अपॉइंट करते वक्त उनकी तस्दीक ज़रूर कर लें, उनका बैकग्राउंड चेक करें, पुलिस वेरिफिकेशन लाजमी करवाएं, क्योंकि मोहतात रहना ज़रूरी है। और टीम मुजरिम कौन का हमेशा से ये पैगाम है कि मोहतात रहेंगे तो महफूज रहेंगे। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।